मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं? आपको माफ़ी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। इस्लामाबाद में इसने मुझे दावत दी, बोलते यतीम बच्चों को मिलो। मैं बोला ठीक है। मैं बहुत बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, भाई बालिग थे सब, स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? ये बच्ची है, मेरे बच्ची है, मेरी बेटी है। ये किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। तो बीमारी आपके शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? पहला ऑप्शन है वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, PIA के मैंने CEO से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? CEO, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई। 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। PI पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के PI से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट हैं और उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पब्लिक लेक्चर्स भी हैं। इसके अलावा जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर भी उनकी कुछ बातें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वो बड़ी कसरत से आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत उनकी जो उनके इंटरव्यूज़ हैं या उनके लेक्चर्स हैं उस पर बात हो रही है। लेकिन इससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी जनरेट हुई हैं और उन पर भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हद तक जो है बात हो चुकी है। लेकिन यह है कि जिस पहलू से एतराज़ उठाया जा रहा है, यानी ज़्यादातर जो ये एतराज़ है ये जो हमारे सेकुलर भाई हैं उनकी तरफ से ये उठाया जा रहा है एतराज़, और इस तरह के एतराज़ात पहले भी उठाते रहे हैं। और उसका जो जवाब दिया जा रहा है दीनी तबकात की तरफ से, वो वजाहत दी जा रही है बेसिकली कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगर कोई बात की है दीन की कुछ बुनियादी तालीमात से मुतालिक तो वो गलत नहीं है। लेकिन यह कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग एतराज़ उठा रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो खैर कुछ जो है हम इस पर बात आज करेंगे। 4-5 कंट्रोवर्सीज हैं जिन पर ज़्यादा बात हुई है, उनमें यही करके हम बात करते हैं और जो असल इशू है उसको ज़रा एड्रेस करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो बड़ा सिंपल सा इशू है, उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं। वो है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो PIA के CEO पर एतराज़ उठाया और ये गिला किया कि वो स्टेट गेस्ट हैं और उनको 50% डिस्काउंट दिया खाली लगेज के ऊपर। तो ये बात बड़ी अफसोसनाक बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी जो पर्सनैलिटी है उनकी तरफ से ये बात है, यानी ये उनको ज़ेब नहीं देती थी कि ये बात वो करें। उनको पता है कि PIA जो है वो एक नेशनल कैरियर है, वो किसी की प्राइवेट एयरलाइंस नहीं है
اور اگر نیشنل کیریئر ہے تو ظاہر بات ہے وہ پبلک منی سے چلتا ہے، اور اس لیے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، ایون کہ سی ای او کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پاس سے کسی کوئی بھی جو لگیج ہے یا کوئی بھی ٹکٹ ہے اسے معاف کر سکے. تو یہ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس میں، بلکہ اس کو تو پورا ہی چارج کرنا چاہیے تھا. یہ 50% ڈسکاؤنٹ بھی اگر تو اسٹیٹ یہ فیصلہ کرے کہ ایسا ہے، یا گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ 50% ڈسکاؤنٹ دینا تو تب تو ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یقیناً کیا ہوگا، تبھی انہوں نے 50% کا جو ہے ان کو آفر کیا. لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی آفر کیا پر ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا. اسٹیٹ جو ہے ان کے بہت سے ریسورسز لگا رہی ہے. ان کا یہ جو دورہ ہے اس میں ان کے بہت سی جگہوں پہ وزٹس ہیں. اس کے علاوہ ان کی سیکورٹی کا انتظام کرنا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے اسٹیٹ برداشت کر رہی ہے. تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ان کی پرسنالٹی سے کہ شان نہیں تھی کہ وہ یہ بات کریں. خیر بعد میں انہوں نے اس پہ معافی بھی مانگ لی، پر ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کے اندر تو ویسے بھی جو ہے یہ جو وی آئی پی کلچر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں تمام لوگ برابر ہیں، چاہے وہ خلیفہ ہے، چاہے مسلمانوں کا حاکم ہے، چاہے وہ ایک عام شخص ہے، دونوں برابر ہیں. جو پرولیجز جو ہیں وہ عام بندہ انجوائے کرتا ہے وہی حاکم انجوائے کرتا ہے. تو اسلام تو اس کلچر کے ہی خلاف ہے. تو یہ آ کے کہنا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں اور جو ہے میرے ساتھ اس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، تو یہ ایک مناسب بات نہیں تھی. خیر انہوں نے خود بھی اس پہ معافی مانگی ہے. خیر یہیں پہ ہم اسے کلوز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ دیکھیں اس طرح کی باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ایک رینونڈ اسلامک اسکالر ہیں یا داعی ہیں، ان کی ہر بات جو ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے. اگر اس طریقے سے وہ بیہیو کریں گے تو پھر اس کا ایک نیگیٹو امپریشن جو ہے اسلام کے متعلق جاتا ہے. ان لوگوں کے اذہان میں ایسے شکوک پیدا ہوتے ہیں جو بھی اسلام میں نہیں آئے، یا پھر ہیں تو مسلمان لیکن ابھی صحیح طریقے سے اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں، تو ان کو اس سے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو خیر یہ ایک تو بات یہ ہوگی. اس کے بعد دوسری بات جو ہے جس پہ کافی بات ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ایک لکی مروت سے ایک خاتون تھیں. انہوں نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے اپنے علاقے کے بارے میں بتایا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت ریلیجس ہیں، عورتیں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلتی ہیں، ورنہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، اور جو مرد ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ تبلیغ کا بہت بڑا اجتماع بھی ہوا. تو یہ سب کچھ تو ہے، یعنی عبادات تو ان کی ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ زنا بھی پھیل رہا ہے، وہاں پہ ڈرگز بھی پھیل رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے یہ پیڈوفیلیا بھی پھیل رہا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرنے والے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ایک بڑا جنون سوال تھا، لیکن شاید ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ یہ سوال سمجھ نہیں سکے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اردو ان کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ سمجھ میں آیا ان کا سوال، اور وہ یہاں کے انوائرمنٹ سے بھی صحیح طریقے سے واقف شاید نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کے پی کے اندر اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو ان کا سوال بڑا جینون تھا ان خاتون کا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام تو ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہونا چاہیے نا، تو وہاں اس کو فالو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک پہلو سے تو بڑا اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ اور اس طرح کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء اس پر کیوں آواز بلند نہیں کرتے، اس کے خلاف کیوں بات نہیں کرتے. تو اس کا جواب صحیح معنوں میں تو یہی بنتا تھا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کے اندر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ یعنی اگر اسلام کہیں پہ ہوگا تو وہاں پہ تو پیڈوفائلز نہیں ہوں گے اور وہاں پہ ایڈلٹری نہیں ہوگی. تو یہ بات انہوں نے کہا کہ آپ کا کنٹراڈکٹری سوال ہے. تو سوال کنٹراڈکٹری نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں کنٹراڈکشنز موجود ہیں، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں یقیناً سب سے زیادہ رسپانسبلٹی علماء کی بنتی ہے کہ وہ جو کمپریہنسو کانسیپٹ آف دین ہے وہ لوگوں کو نہیں سمجھا پائے. جو سینسٹیوٹی ہماری عبادات سے متعلق ہے وہ ہماری سینسٹیوٹی معاملات سے متعلق نہیں ہے، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو خیر یہ بات اس طریقے سے ایڈریس ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے پھر ان خاتون کو جو ہے ڈانٹا بھی اور ان کو کہا کہ آپ معافی مانگیں. یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں تھی. تو یہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ جو ہے داعی ہیں، اور
ایک اسلامک اسکالر ہیں، ان کی کوئی بھی بات ہوگی تو وہ اس کا اگر اچھا امپریشن ہے تو بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہوگا، اور اگر وہ اس کا کوئی برا امپریشن پڑتا ہے تو وہ بھی اس کا امپیکٹ بہت بڑے پیمانے پہ ہوگا. تو ان کو اس سے بہرحال اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ان کا ایک اور ایشو جو بہت زیادہ وائرل ہوا وہ یہ تھا کہ ان کو بلایا گیا، کچھ یتیم لڑکیاں تھیں، انہوں نے شیلڈز دینی تھی. تو اس پر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ چڑھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں اسٹیج پہ چڑھیں تو وہ اتر گئے، اس اسٹیج سے اتر گئے اور انہوں نے شیلڈز نہیں دیں. اب اس پہ جب بعد میں بہت زیادہ سوالات اٹھے تو انہوں نے اس کی وضاحت دی کہ یہ لڑکیاں جو تھیں یہ کوئی بچیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ 13-14 سال کی نوجوان لڑکیاں تھیں، اور یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے یا ان کو ہاتھ لگایا جائے. اچھا، یہ ہاتھ لگانے والی بات ان کی طرف سے بار بار آئی. انہوں نے وضاحت میں بھی یہ بار بار کہا کہ ایسی لڑکیوں کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. اب پتہ نہیں یہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے بیک گراؤنڈ میں، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے یا جس طرح بھی معاملہ ہے، تو اس پر ان کا یہ ریئیکشن ہوا. انہوں نے اپنی وضاحت میں ایسی کوئی بات پیش نہیں کی. تو جب ایسی کوئی بات نہیں تھی، صرف شیلڈ دینے کی بات تھی، تو ہاتھ لگانے والی بات کا بار بار ذکر کرنا یہ مناسب نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ نوجوان جو لڑکی ہیں، خاتون ہے، 13-14 سال کی لڑکی اسلام کے اندر، تو وہ بالغ لڑکی ہے، تو ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، تو بلکہ ان کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو نیچے کر دینا چاہیے. غض بصر کا حکم ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی انسٹرکشنز ہیں جو کہ احتیاط کے حوالے سے دی گئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلکہ اسی آیت نمبر 31 اس میں جہاں پہ نگاہوں کو پست کرنے کا حکم ہے، وہاں آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ جو زمین پر بھی اپنے پاؤں جو خواتین ہیں وہ آرام سے ماریں تاکہ وہ جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. تو یعنی عورت کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے اندر بھی زینت ہے، اس کے اندر بھی یہ اٹریکشن ہے مرد کے لیے، جس سے وہ جذبات ابھر سکتے ہیں مرد کے دل میں. تو اس سے منع کیا گیا. یعنی جب عورت کے چلنے سے پیدا ہونے والی آواز سے بھی کہا گیا ہے کہ اجتناب کیا جائے، یعنی وہ آوازیں بھی نہ نکلیں عورت کے چلنے سے. تو ڈیفینیٹلی عورت کا بالکل سامنے آنا اور اسے انٹریکٹ کرنا جو ہے یہ اگر اس سے احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو اور اسی طریقے سے بات کرنے کا بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم بات کرنی ہی پڑ جائے عورتوں کو مردوں سے تو وہ کرس یا سخت لہجے میں بات کریں. اچھے طریقے سے بات ضرور کریں، یعنی بدتمیزی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سخت لہجے میں بات کریں تاکہ دلوں میں اگر کسی کے کوئی ایسی طمع پیدا ہونے والی ہے تو وہ نہ ہو. جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشنز جو تھیں وہ امہات کے لیے بلند دی تھیں، اور بعد میں پھر جو ہے تمام امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے یہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ بن گئیں. تو یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا نساء النبی، نبی کی بیویوں یا عورتوں، لستن کاحد من النساء، آپ جو ہے باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تو یعنی وہی بات کہ اگر یہ تو یہ بتا دیا گیا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ کو زیادہ اس پہ احتیاط کرنی ہوگی. عام عورتوں کو بھی احتیاط کرنی ہے، لیکن آپ کو امہات المومنین کو تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. تو اگر آپ تقویٰ اختیار کریں تو اپنی آواز کو جو بھی بات آپ کریں تو بات کو جو ہے وہ نرم نہ رکھیں بلکہ اس کو سخت رکھیں، تاکہ ایسا شخص جس کے دل میں ایسی طمع پیدا نہ ہو کہ جو بعد میں جس کے اندر مرض ہے، ذریعہ پتہ کسی کے قلب میں مرض ہے کہ وہ برا شخص ہے، تو اس کے دل میں ایسا کوئی خیال پیدا نہ ہو عورت کی نرم آواز کو سننے کے بعد. تو یہ انسٹرکشنز ہیں. تو اب یہ ساری انسٹرکشنز جو ہیں ایک خاص کانٹیکسٹ میں دی جا رہی ہیں. اصل میں یہ جو اعتراض ہے نا، اب ذرا اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ جو سیکولرز کی طرف سے یا سیکولر بھائیوں کی طرف سے اٹھتا ہے تو وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں اٹھتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن تہذیب اس وقت ہمارے اوپر غالب ہے اور جس کو پھر ہمارے سیکولر اور لبرل طبقات زیادہ فالو کرتے ہیں، تو ان کے ہاں تو یہ بات بالکل طے ہے کہ وہ صرف فزیکل ہارم اور فزیکل
پلیئر یا فزیکل گڈ کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں، یا مٹیریل اب کہہ لیں، مٹیریل گڈ ہے یا مٹیریل ہارم ہے، اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے نزدیک جو ہے وہ اخروی جو ہارم ہے یا زندگی کے بعد جو آنے والے حالات ہیں ان کے اندر جو ہارم ہے یا اس کے اندر جو گڈ ہے یا پلیئر ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں آج بھی آپ دیکھیں گے قتل جو ہے ایک غلط بات ہے، ایک جرم ہے، اور کوئی بھی اگر قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. بلکہ اگر قتل جرم ہے تو اقدام قتل بھی جرم ہے، یعنی کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے اور اس پہ بھی سزا ہے. تو یہ بات جو ہے ایسی ہے کہ اس پہ کوئی اعتراض کبھی نہیں اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ بالکل سامنے نظر آنے والی بات ہے نا کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے جسم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ ایک بری چیز ہے کیونکہ اس میں فزیکل ہارم، مٹیریل ہارم نظر آ رہا ہے. لیکن جب ہم زنا کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی فزیکل ہارم تو نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ زنا بالرضا جو ہے، یعنی اگر تو جو ہے میوچل کنسنٹ سے جو ہے ایک مرد اور عورت جو ہے، یا ایون کہ ویسٹ کے اندر تو یہ بھی ہے کہ مرد یا عورت جو ہے وہ ایک دوسرے سے اپنے جو بھی سیکشول ڈیزائر ہیں اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو تو بالکل جائز مانا گیا ہے. صرف جو ہے زنا بالجبر جو ہے، یعنی کسی کو کسی کے کنسنٹ کے خلاف کوئی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اس حوالے سے، تو پھر وہ ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے. اب اس کو جو ہے ہم ریشنلی تو ان کو سمجھا نہیں سکتے نا، نہ ہی اس کی کوئی ریشنل جسٹیفیکیشن ابھی تک اتنی زیادہ واضح ہے کہ ہم اس کی وہ سیویرٹی بیان کر سکیں اس جرم کی جو کہ قرآن مجید میں ہے، جو اسلام کے اندر ہے. لیکن اللہ کے نزدیک بہرحال جتنا بڑا جرم جو ہے قتل ہے، اتنا ہی بڑا جرم جو ہے وہ زنا بھی ہے. یعنی زنا جو ہے اس کے اوپر بلکہ سزائیں جو ہیں وہ قتل سے بھی سخت ہیں. اب دیکھیں کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو پھر تو 100 کوڑے ہیں، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا ہے، یعنی اس کو پتھر مار کے مار دیا جائے. یعنی اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے. جبکہ قتل کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو صرف قصاص ہے، یعنی جس طرح اگر کسی قاتل نے کسی مقتول کو قتل کیا ہے تو مقتول کے ورثاء جو ہیں اسے اسی طریقے سے قتل کر سکتے ہیں یا اسے معاف کر دیں، یہ اختیار مقتول کے ورثاء کے پاس ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سزا جو ہے وہ ایک طرح سے خاص طور پہ جو شادی شدہ زانی ہیں یا زانیہ ہیں اس کے اوپر جو سزا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید تر ہے. تو یہ آخر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ ہم کیسے یہاں پہ رہیں گے. اس کی جو اصل سیویرٹی ہے اس جرم کی وہ شاید ہم عقل سے نہ سمجھ سکیں. ہاں آج ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کی بنا پر ہم کسی حد تک اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی ایڈلٹری پھیل جاتی ہے وہاں پہ پھر فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ پھر لوگ جو ہیں وہ ان کی جب شادیاں نہیں ہوں گی تو پھر وہ آگے نسل کو بڑھانا نہیں چاہیں گے، یعنی آنے والی جو نسل ہے رک جاتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں گروتھ ریٹ جو ہے وہ 0 to 1 ہے، یا ایون بعض جگہوں پہ جو ہے وہ -1 ہے، بلکہ -1 سے بھی بڑھ گیا ہے. جبکہ ہم مسلم کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو الحمدللہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1 to 2 یا 2 سے بھی ابو ہے. تو یعنی انسان اگر جو ہے یہ ایڈلٹری میں پڑ جائے گا تو پھر آگے جو ہے نسل بند ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے یورپین کنٹریز ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ 50 اور 100 ایئرز میں ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. تو اب یہ پتہ فطرت کے خلاف ایک چیز ہے، اس وجہ سے اس کے پھر بہت سے نقصانات ہیں، لیکن یہ تو ایک پہلو ہے اس نقصان کا. اس کی جو اصل یعنی سیویرٹی ہے اس جرم کی، یا اس کے کیا امپیکٹس پڑتے ہیں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، وہ تو شاید ہم اس کو جو ہے ابھی تک جان نہیں پائے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان معاملات میں یہی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اس لیے اب ہم اپنے جو سیکولر بھائی ہیں ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے فیصلہ کر لو کہ کیا ہمارا کوئی خدا ہے، کوئی خالق ہے، اور کیا اسلام سچا دین ہے. اگر ہمارا کوئی خالق ہے اور وہ اللہ ہے اور ہمارا جو دین اسلام ہے وہ سچا دین ہے تو پھر ہمیں اللہ کی بات ماننی ہوگی، ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی. اور باقی جو ہے ریشنلی اگر ہمارے پاس وہ ابھی تک وہ فیکٹس نہیں آ سکے کہ ہم اس کی سیویرٹی کو سمجھ سکیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرم جو ہے اس کی
اس کی جو اس کی سگنیفیکنس ہے اللہ کے نزدیک یا ہمارے نزدیک کم ہو جانی چاہیے. تو یہ وہ بات ہے, یہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں. اب کیونکہ زنا ایک بہت بڑا جرم ہے, اس لیے اقدام زنا بھی جرم ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی ساری انسٹرکشنز دی گئی ہیں غض بصر کی, یا آنکھوں کو نیچے رکھو, یا پھر عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پردہ کرو, یا پھر یہ جو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ تم چلو بھی آہستہ, کہ تمہارے چلنے سے پیدا ہونے والی آواز جو ہے وہ بھی نہیں مردوں تک پہنچنی چاہیے. اس طریقے سے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس عورت نے خوشبو لگائی اور باہر چلی گئی اور اس کی خوشبو کسی نامحرم مرد نے جو ہے سونگھ لی, تو پھر فیضانیت ان کے الفاظ ہیں کہ اس عورت نے گویا کہ زنا کر دیا. تو اب یہ کیوں اتنی اسٹرکٹ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں؟ اور پھر اسی سے متعلق جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر سیگریگیشن آف سیکسز کا پورا ایک نظام ہے کہ عورتوں کا جو اسپیسز ہیں وہ علیحدہ ہوں گی, عورتوں کے پبلک اسپیسز بھی علیحدہ ہوں گی, اور مردوں کی اسپیسز علیحدہ ہوں گی. یہ سیگریگیشن کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ جہاں پہ بھی جو ہے ان میں اختلاط ہوگا, ان کے اندر جو ہے یہ پردے کو ہٹایا جائے گا, تو پھر زنا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اس کو ایکسپلین کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوگا تو زنا جو ہے پھیلے گا, اور زنا پھیلے گا تو فیملی سسٹم تباہ ہوگا, فیملی سسٹم تباہ ہوگا تو پھر نسل جو ہے برباد ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی حد تک ہم جان سکتے ہیں, لیکن اس کی اصل سیویرٹی جو اللہ کے نزدیک ہے اس کو جاننا شاید ہمارے لیے ابھی ممکن نہیں ہے. وقت آنے پر شاید ہم زیادہ گہرائی سے اس کو سمجھ سکیں. تو یہ بات درست تھی ان کی, اس پہ اعتراض خیر کیا گیا کیونکہ وہ خاص کانٹیکس میں وہ بات آئی تھی. ہاں ایک بات ضرور تھی اس کے اندر, کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ مختلف مقامات پر جو ہے انہوں نے فیمیل اینکرز کے ساتھ بھی پروگرامز کیے ہیں, اور کچھ ان کی ایئر ہوسٹسز کے ساتھ بھی کچھ پکچرز ہیں. تو یہ جو ان کی کنٹروڈکشن نظر آئی تو اس کا بھی ایک برا امپیکٹ پڑا. تو ڈاکٹر صاحب کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے, یہ ایک ان کا دلیرانہ جو ہے فیصلہ تھا کہ انہوں نے وہاں سٹیج پہ چڑھ کے عورتوں کو جو ہے اس طرح شیلڈ نہیں دی, لیکن یہ چیز جو ہے ان کی زندگی کے باقی معاملات میں بھی نظر آنی چاہیے تاکہ جو اس کا اصل امپیکٹ ہے وہ کریٹ ہو سکے. ورنہ پھر یہ ایک ظاہری بات ہے لوگوں نے ان کا پھر مذاق بھی اڑایا, جو کہ بہرحال ایک غلط بات ہے, لیکن ہم اس چیز کو روک نہیں سکتے. ایک داعی اللہ کو, ایک اسکالر کو بہرحال بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یعنی عام ایک شخص جو ہے, چاہے وہ عام معاملاتی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایسا کام کر جائے تو کوئی نوٹس نہ لے, لیکن یہ ہے کہ ایک دینی اسکالر جو ہے جب وہ ایسا کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس پہ اعتراض اٹھیں گے. اس کے بعد پھر ان کا ایک انٹرویو تھا ایک فیمیل اینکر ہے فریحہ ادریس کے ساتھ, اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی بات کی جس پہ کافی جو ہے بات بعد میں ہوتی رہی. انہوں نے کہا کہ اگر 20 منٹ تک کوئی شخص جو ہے کسی عورت کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر ہلچل پیدا نہیں ہوتی تو اس کا پھر اس کو علاج کروانا چاہیے. تو بہرحال یہ تو ایک فیکٹ کی بات ہے, ظاہری بات ہے, یہ کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے معاملہ کہ مطلب اگر آپ ایسا مطلب کسی بھی مرد کے لیے یہ معاملہ جاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر جذبات پیدا ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی وہی پردے اور سیگریگیشن کے حوالے سے ہی ڈسکشن ہوتی تھی جو اس میں انہوں نے جو بات کی. اگین اس کا کانٹیکسٹ اگر ہمارے سامنے ہو, جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے, تو پھر شاید یہ اعتراض نہ ہو کہ جیسے قتل جرم ہے تو اقدام قتل بھی جرم ہے, اور اس طریقے سے اگر زنا جرم ہے تو اقدام زنا بھی جرم ہے. تو ایک عورت کا بے پردہ ہو کر باہر نکلنا یہ اقدام زنا ہے. اس طریقے سے عورت کو خوشبو لگا کے نکلنا, یا عورت کا جو ہے ایسے جوتے پہننا جس سے جو ہے وہ جذبات جس سے ابھرتے ہوں مردوں کے, تو یہ سب جو ہے اقدام زنا کے اندر آتے ہیں. اس لیے ان کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے, ان کو بھی روکا گیا ہے. تو بہرحال یہ بات اگر جو وضاحت ہم نے پہلے دی ہے وہ اگر سن لی جائے تو انشاءاللہ یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ایک جگہ پہ پبلکلی ایک پبلک لیکچر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت جو ہے کیونکہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مردوں سے, تو اب ان کے لیے دو ہی آپشنز ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ کسی ایسے مرد سے شادی کر لیں جن کا پہلے سے نکاح ہوا ہے, یعنی پہلے سے ان کی کوئی اگر شادی ہے, ایک بیوی ہے, تو آپ ان سے نکاح کر لیں, ہم ان کی دوسری بیوی بن جائیں. ورنہ جو آج کل کے حالات ہیں انہوں نے بیسیکلی اس کی طرف اشارہ کیا, تو پھر وہ ایسی عورت پھر پبلک پراپرٹی بننے کے لیے تیار ہو جائے. تو خیر یہ ایک یعنی شاید وہ بات اس طریقے سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس طریقے سے سامنے آئی. اصل بات یہ کہ حالات بہت خراب ہیں. ایک عورت کا جو ہے نکاح میں نہ رہنا
یہ ایک بہت اس میں خطرات ہیں. اس وجہ سے وہ عورت خود بھی فتنے میں پڑ سکتی ہے اور بہت سے مردوں کو بھی فتنے میں ڈال سکتی ہے. تو اس پہلو سے وہ شاید بات کر رہے تھے، لیکن ان سے ایک بات غلط ان کے منہ سے نکل گئی کہ اگر عورت جو ہے اس کو وہ اگر کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرتی تو پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جائے گی اور وہ بازاری عورت ہو جائے گی. وہ تو ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ تیسرا آپشن بھی ہے کہ عورت جو ہے پاک دامن رہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کے پھر نکاح کی سچویشن پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ بد کردار لوگ ہیں یا بازاری لوگ ہیں کہ جو نکاح نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا صبر کریں، ٹھیک ہے، بلکہ جو ہے صحیح حدیث کے اندر جو روزے رکھنے کا ذکر آیا ہے کہ کثرت سے روزے رکھیں ایسے نوجوان. تو بہرحال یہ ایک غلط بات تھی جو ان کی زبان سے نکلی. یہ ان کو اس کے اوپر جو ہے معافی مانگنی چاہیے اور اس کی وضاحت دے دینی چاہیے. تو بہرحال یہ کچھ جو ہے کچھ باتیں تھیں جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جو ان سے کویشچنز کیے جا رہے ہیں، اس پر جو ہے وہ یہ کنٹروورسیز کھڑی کی جا رہی ہیں. تو ہمارے جو سیکولر بھائی ہیں ان سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا دین کی ایسنس کو سمجھیں اور پھر جو اس کی بنیادی تعلیمات ہیں ان پہ آپ اعتراض نہ کھڑا کیا کریں. سمجھا کریں گے اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے. مطلب اگر آپ دین کی بنیادی تعلیمات کے اوپر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر کھل کے یا تو پھر بتائیں کہ جی ہمارا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ آپ دین اسلام کو چھوڑیں. آپ کے ذہن میں اگر کویشچنز پیدا ہوتے ہیں تو دینی طبقے کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کویشچنز کے آنسر دے، ان اشکالات کو دور کرے، جو کہ ہم نے کوشش کی ہے اس ولاگ میں کہ آپ کی جو اشکالات ہیں، جو بھی سنسیئر لوگ ہیں ان کے اشکالات کو دور کرنے کی تو کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن جو ظاہری بات ہے کہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ دین کے اوپر اعتراضات کھڑے کیے جائیں، اور جن کا باطن صاف نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو تو کسی قسم کی وضاحت جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو، کہ وہ بھی ذرا احتیاط کریں. وہ ایک دینی اسکالر ہیں، ایک داعی ہیں. ان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی تو پھر اس سے بہت سے لوگوں کا جو ہے دین خراب ہوگا، ان کے جذبات مجروح ہوں گے. ان کو اس بات کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے. اور ہم سیکٹر جو ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا اعتراض ہے، اگر جینوئن اعتراض ہے، ضرور پیش کریں. انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے، کرتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات کا مذاق نہ اڑایا کریں، اس کو موک نہ کیا کریں. جیسے بعض لوگوں نے جو ہے بڑا ہی مذاق اڑایا، بڑے طنزیہ انداز میں جو ہے یہ تبصرے کیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں کے اوپر، جو کہ جو ہے درست بات نہیں ہے. اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں اور انہیں عرض کرتے ہیں کہ وہ دین کی بنیادی تعلیمات کے ایسنس کو سمجھیں، اور اعتراض بھی کھڑا کرنا تو ڈیسنٹ انداز میں کریں تاکہ اس کا جواب آپ کو دیا جا سکے. جزاکم اللہ خیر.